अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के जो वीलाग है हम उसमें बात करेंगे पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उस हवाले से, और बिलखसूस एक वाक़े के हवाले से, उसी को बुनियाद बनाकर बाकी जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं उस हवाले से भी मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। ये वाक़या वफाकी दारुल-हुकूमत का 8 जून 2022 का, जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने फैज़ाबाद के मुकाम पर दो नौजवानों को कुचला। शकील अहमद और हसनैन नाम थे दोनों के, और 8 जून 2022 से लेकर अब तक उनके लवाहिकीन जो हैं वो दरबदर हैं इंसाफ के लिए, और इस वक्त भी उनका जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जो दोनों मकतूलीन हैं या जो हादसे में जाँ बाक हुए, उनके लवाहिकीन इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर कैंप लगाकर मौजूद हैं और इंसाफ के लिए दुआई दे रहे हैं कि वो तकरीबन तमाम जो दरवाजे हैं वो खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। उनके प्यारे बिछड़ गए, 2 साल गुजर गए उन्हें। इस हवाले से उनसे जो तफसीलात हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि जो गाड़ी थी जिसने कुचला उन दो नौजवानों को, वो तेज़ रफ्तार गाड़ी लाहौर हाई कोर्ट की थी, और इस हवाले से पुलिस ने जो इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे किए उनकी रोशनी में वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए और तफसीलात लेना चाहिए पुलिस के हमरा, लेकिन उन्हें वहाँ भी अब से बेजा में रखा गया और जो तहकीकात थी उसमें रुकावट डाली गई। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस तरह के इल्ज़ामात का सामने आना। यकीनन इसकी तहकीकात होनी चाहिए और केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो अहम मसला है वो ये है कि अगर मजमूई तौर पर देखें इस केस के हवाले से जो सूरत हाल है और आम आदमी को जो मसाइल अदालतों में दरपेश हैं इंसाफ की फराहमी के हवाले से, तो यूँ लगता है कि आम आदमी के लिए इंसाफ की फराहमी एक ख्वाब है। अगर आप वीआईपी हैं, अगर आप सियासतदान हैं, अगर आप किसी अहम पोस्ट पर रह चुके हैं, तो आपके लिए केस शायद जल्दी लग जाए, इसलिए कि आपकी वो अहमियत है कि आपने जो सारे वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द इंसाफ हासिल करना है। इसी हवाले से आज के वीलाग में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस मखसूस केस के हवाले से। जावेद सुमरो, आपने देखा कि एहतजाज हो रहा है और मुसलसल लवाहिकीन बैठे हुए हैं, 2 साल गुजर गए जिसके अपने प्यारे बिछड़ गए हैं और वो इंसाफ के लिए इस तरह दरबदर हो, क्या कहेंगे? देखिए, मैं चूँकि मैंने बतौर रिपोर्टर कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, तो मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि जो आम साइल है जब वो कोर्ट अदालतों के दरवाजे पर पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको हर कदम पर परेशानियों का सामना होता है। जहाँ तक बात रही ये जिस आप केस की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ तो वाकई ज़्यादती हुई है कि 2 साल गुजर गए। उनका एक बेटा, उनके बेटे के साथ उनका दोस्त जो है, नौजवान जिनसे उनके वालिदैन की उम्मीदें होंगी कि वो बड़े होंगे, वो अपने वालिदैन का सहारा बनेंगे। जब वालिदैन का सहारा ही चला जाए और फिर जब वो वालिदैन अपने बच्चे के लिए इंसाफ लेने चले जाएं और वहाँ पर इंसाफ के अब मंबर पर बैठा हुआ शख्स ही जब उनको इंसाफ फराहम ना करे, तो आप ये सोचें कि उस वालिद पर या उस घर वालों पर, उनके लवाहिकीन पर जो है वो क्या गुजरती होगी। इस केस के हवाले से मैं बताऊंगा कि अगर उनको ये शक है या उनको ये यकीन है कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जो है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हो चुके हैं, वो और उनकी बेटी जो है उनके इस मामले के अंदर मुलविस हैं। चूँकि इल्ज़ाम उनकी बेटी पर लगाया जा रहा है कि गाड़ी वो चला रही थी और उनको बचाने के लिए साबिक चीफ जस्टिस ने जो है वो इस हवाले से अपने ज़राए और अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए केस को आगे जाने नहीं दिया, तो ये सरासर ज़्यादती है। एक आदमी कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा ना जहाँ पे उसको इंसाफ का दरवाज़ा हो, वहाँ खटखटाएगा। अगर वहाँ से भी इंसाफ ना मिले तो फिर अल्टीमेट उसके पास एक ही हल होता है कि या तो वो सड़कों पे आ जाए और एहतजाज करे, जिसका आज हमने जो है अमली मुजाहरा बाहर देखा प्रेस क्लब के बाहर, कि वहाँ पे किस तरह से तमाम लवाहिकीन वहाँ मौजूद थे, उनके साथ उनके रिश्तेदार मौजूद थे, उनके चाहने वाले मौजूद थे। तो ये जब सूरत हाल होती है तो तब लोग जो है ना वो फैसल अदालती निज़ाम से जो है ना वो उकता जाते हैं, वो फिर अदालतों की तरफ नहीं जाते। फिर हमने ये देखा है माजी में, फिर सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ पर जरगा सिस्टम शुरू हो जाता है। किसी 2 कबाइल के दरमियान लड़ाई झगड़ा या मामला खून रेजी तक पहुँच जाए तो फिर वो दोनों कबाइल जो है अदालतों में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर एक तो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और फिर वहाँ पर कदम कदम पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जबकि एक जरगा जो है वहाँ पर बैठकर 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर वो जरगा जो है वो फैसला कर देता है और खून की कीमत अदा की जाती है, वहाँ पर मामला सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जब आप एक
انصاف کے منبر پر بیٹھا ہوا شخص جب انصاف دلانے کے لیے ہی اپنا جو ہے نیگیٹو رول استعمال کرے، وہ کسی طریقے سے انصاف نہ فراہم کرے، تو وہ اب اس منبر پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں جاوید، ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو مہذب قوموں کی ہم جب بات کرتے ہیں، ہم ترقی یافتہ معاشروں کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی وی آئی پی ہو، کوئی بھی اس طرح کی اہم شخصیت ہو، اس پر الزام لگتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے۔ اور صرف مہذب معاشروں یا ترقی یافتہ کی بات نہیں کر رہے، اگر ہم اپنے ارد گرد کے ممالک میں دیکھیں، اور پاکستان میں بھی آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ آپ دیکھیں کہ سابق چیف جسٹس ہوں یا موجودہ چیف جسٹس ہوں، ان کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، ان پر جو الزامات لگے، انہوں نے اپنے آپ کو جو متعلقہ فورم تھا اس پر پیش کیا۔ کیا اس کیس میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یا جو چیزیں سامنے ہیں اس کے لیے تحقیقات ہوتی ہیں، اپنے آپ کو پیش کیا جاتا، حقائق تو سامنے آتے ہیں؟ دیکھیں فیصل، جو اسلام کا نظام عدل ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نظام عدل جو طاقتور ترین قوت ہوتی ہے یا شخصیت ہوتی ہے، اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ نچلے حصے تک جاتا ہے، جا کے نظام عدل جو ہے وہ اپنا عمل دکھاتا ہے۔ اور انصاف کے نظام حیات، انصاف کی اسلام کے معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو بیک بون ہے وہ نظام عدل ہے۔ اگر اسلامی معاشرے میں نظام عدل نہیں ہوگا تو پھر آپ اس نظام کے اس طرح سے آپ عمل نہیں کرا سکتے، اس کو آپ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ جب ایک نظام عدل جو اسلامی معاشرے کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا شخص اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے دوسرے پیاروں کی جان جو ہے وہ ختم کروا دے کہ جی میری بیٹی نے یہ چونکہ ایکسیڈنٹ کیا ہے تو میں پولیس کو بھی رکوا دوں گا، اس کی انویسٹیگیشن بھی رکوا دوں گا، اس ساری صورتحال کو آگے نہیں لے جانے دوں گا، تو پھر ظاہر ہے لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ کو میں یہ بات بتاؤں، اس وقت عام سائل جو ہے وہ ایک عدالتوں میں کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اس وقت جو میرے پاس ایک معلومات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کروڑوں کے تعداد میں فگر ایگزیکٹلی نہیں کوٹ کر رہا، کیونکہ کروڑوں کے تعداد میں، چاہے ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا دوسرے متعلقہ فورمز ہو، وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں جو ہے مقدمات زیر التوا ہیں۔ اور یہ کسی نے درست کہا ہے کہ پاکستانی عدالتوں کے اندر آپ نے انصاف حاصل کرنا ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جتنی آپ کو عمر چاہیے۔ تو یہاں بھی جو تنولی صاحب ہیں وہ 2 سال سے دھکے کھا رہے تھے، ان کو انصاف نہیں ملا، پھر بلاخر انہوں نے پریشان ہو کر یہ یہاں پہ ایک عملی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سمرو، کچھ تو ایسے کیسز ہیں کہ جو آج فائل ہوئے کل لگ کے، کچھ جو ہے وہ صبح فائل ہوئے رات کو لگ کے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو برسوں برس لیکن سیاسی مقدمات ہیں وہ لگتے رہتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس قاضی فیاضی صاحب محترم ہیں ہمارے، وہ بھی یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ میں نہیں لانے چاہیے۔ لیکن کیا کریں، جب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، درخواست دی جاتی ہے، تو سابق چیف جسٹس ہیں، میری ان کے ساتھ ایک بار گپ شپ ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جاوید سمرو، ہمارے پاس درخواست آتی ہے نا تو وہ ہمیں سننی ہے، چاہے آج سنیں، چاہے کل سنیں، چاہے پرسوں سنیں۔ لیکن چونکہ کوئی ایک ایسی درخواست ہوتی ہے جس میں ملک کے اندر اگر ہیجان پیدا ہو جائے، ملک کے اندر انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہو، تو ہم ججز بھی انسان ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، تو وہ اس درخواست کو جلدی ٹیک اپ کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ انصاف جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم کا نظام تو شاید چل سکتا ہے، کہ جب انصاف نہ ملے تو وہ نظام نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھیں کہ جتنی تعداد میں عام آدمی متاثر ہے اور وہ عدالتوں میں زیر التوا کیسز کا شکار ہے، سالہ سال سے کیسز چل رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ دوسری یہاں طرف پہ ایسے وہ مقدمات ہیں کہ اگلا بندہ سزائے موت کھا کے دفن بھی ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ بعد میں سپریم کورٹ نے دیا کہ جی اس کی جو سزائے موت تھی وہ غلط تھی۔ ایسے بہت سے اگر مقدمات کسی ہمارے کو سامنے۔ پھانسی ہو گئی، اس کے بعد کسی غلطی کا احساس ہوا، تو کیا اس خاندان کے لیے وہ انصاف ہوگا کہ اس کو اس وقت بے گناہ قرار دیا جائے یا اس وقت کہا جائے کہ وہ فیصلہ غلط ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اگر آپ خدا نہ کرے آپ کی اگر جان چلی جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو اگر بعد میں بھی عدالتوں سے انصاف آئے تو یہ بھی بہت بڑی ایک کامیابی ہوتی ہے، جس کی تازہ ترین مثال ہم نے دیکھا شہید ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی، کہ کس طرح سے اس وقت ان کی عدالتی قتل کیا گیا، لیکن اب عدالت نے، سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے وہ ریویو پٹیشن سنی اور اس میں جو معاملہ تھا، ان کو سزا تھی، وہ غلط قرار دی۔ تو یہ ایک بھی فتح ہے۔ اور دوسرا اگر میں مثال دوں عدالتی نظام میں، تو ساؤتھ افریقہ نے آج سے کوئی 150 سال پہلے جواہر لال جو ہے گاندھی صاحب تھے، ان کو وہاں سزا دی تھی۔ ان کے موت کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کو ساؤتھ افریقہ کی عدالتوں نے کہا جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ تنولی صاحب کو چاہیے کہ وہ جو معزز جج صاحب ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کریں، ان کے پاس جو قانونی طریقہ ہے وہ وہی ہے، وہاں جائیں،
وہاں جا کے یہ اپنا ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے تمام گواہیاں، تمام ثبوت، تمام چیزیں وہاں پیش کریں تاکہ یہ معاملہ وہاں چل سکے اور وہاں اس کا فیصلہ ہو سکے. اور ہمارے آئین کے مطابق کسی بھی جج کے خلاف جو کارروائی ہوگی یا کوئی فیصلہ ہوگا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی اور یہی ان کے پاس واحد علم اور سبرو ریفرنس فائل مختصر ہے. بتائیے گا، سپیڈی انصاف جسے تیز ترین انصاف کہا جاتا ہے، اور اسلام، کیونکہ اسلام انصاف کا مذہب ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، اس میں اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہمارے جو نظام عدل ہے، جو ہمارے پاس انگریزوں کا نظام چلا رہا ہے، نظام عدل جو ہے اس کے اندر بھی دو ایسے کورٹس ہیں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. تو جلدی میں بھی اگر کوئی انصاف ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ دو ایسی بڑی مثالیں ہیں جو عموماً ہم عدالتوں میں سنتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھ کے معزز جج صاحبان جو اپنا اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کریم کو، وہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کا اینگل دیکھ کے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جب اگر کوئی جج کے خلاف کچھ قسم کا آواز چلی جائے یا اس کے خلاف الزام چلا جائے یا اس قسم کے واقعات ہو جائیں جیسے یہ واقعہ ہوا ہے تنوری صاحب کے ساتھ، تو اس میں تو اس معزز جج صاحب کو عدالتوں میں میری ذاتی رائے ہے بیٹھنے سے خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر الزام ہے اور جب تک الزام کلیئر نہیں ہوتا تب تک اس کو وہاں پر عدالتوں میں بیٹھ کر فیصلے نہیں دینے چاہیے. مختصر بات یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ معاشرے کو آگے بھی لے کے جا سکتا ہے اور مستحکم اور خوشحالی بھی فراہم کرتا ہے، اور جب تک آپ عام آدمی کو انصاف فراہم نہیں کریں گے تب تک معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس میں وہ ایک مہذب معاشرہ نہیں کہلا سکتا. انصاف کی فراہمی کے لیے ہمیں ایک ایسا نظام آگے لانا ہوگا جو تیز ترین اور ایسا انصاف فراہم کر سکے جس سے عام آدمی کو یہ لگے کہ اس کے ساتھ نہیں، اس پہ انصاف میں آپ کیا سے جائے گا. معذرت ایک چیز کہوں گا کہ انصاف کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. جب اس کے دل میں خوف ہوگا تو وہ انصاف صحیح فراہم کر سکے گا، چاہے وہ اس کے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی بات ہو، چاہے وہ ایک عام شہری کے حوالے سے اس کے بات ہو. تو اللہ کا خوف جب ہوگا ایک جج کے سامنے اور وہ ضرور کامیاب ہوگا. ظاہر مشکلات اس کو آئیں گی. ہمارا معاشرہ اوورآل ہم دیکھیں دنیا میں معاشرہ ایسا ہے کہ جو ان کے مفاد ہوتے ہیں وہ پھر ایسے شخصیات، ایسے ججز کو تنگ بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ ضرور کرنا ہوگا کہ جو ہمارا اسلام کا نظام عدل ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو رب کریم کا جو خوف ہے اپنے دل میں کہ جی میرا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اگر میں نے انصاف صحیح نہیں کیا تو یہاں سے آپ جو قبر میں جانے کے بعد بھی ان سے پوچھا جائے گا اور یہاں پہ بھی ان کے اوپر ان کی زندگی میں ان سے سوالات کیے جائیں گے، تنقید کی جائے گی. جی بالکل. مختصر یہ کہ انصاف جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے اور عام آدمی کو انصاف کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. بہت جلد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.